جملہ علماء کرام و شورائے اسلام و پردہ نشین خواتین اسلام، خصوصیت کے ساتھ صدر اجلاس خطیب الہند حضرت علامہ و مولانا جنید عالم صاحب قبلہ مصباحی، معلم تنظیم اصلاح معاشرہ الہ آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ماشاء اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس تلاوت کردہ آیت کریمہ کے متعلق کچھ لب کشائی کروں، معانی و مطالب کو بیان کروں، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ سارے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اس آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ میں جھوم کر پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک،
सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, कलामे आला हजरत, जश्न गौसे आदम कॉन्फ्रेंस। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है कि जो बंदा क़यामत के दिन जिस बंदे को सबसे ज़्यादा मुझसे क़ुर्बत हासिल होगी, ये वो शख्स है जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना क़यामत की हौलनाकियों से निजात दिलाने वाला है। तो इस महफिल अज़ीम में बैठने का हमारा मकसद व मतलूब तो यही है कि हम और आप खुतबा शोरा हजरात जो आपके सामने आते हैं और खुतबा आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन की बातें आपको बताते हैं और शोरा हजरात नज़्म के अंदाज में वो भी दीन और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई और तारीफ़ व तौसीफ़ को आपके सामने बयान करते हैं। और उम्मती का मकसद हयात भी यही है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की निस्बत इमामुल औलिया शेख शयूख़ आलम हुज़ूर गौसे आज़म शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। शान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस और शान गौसे आज़म में बैठने वाले शान वाले हैं, गौसे आज़म वाले हैं, उनके दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। और हर गली कूचे में गौसे आज़म की महफिल का इनेकाद करना, गौसे पाक की महफिलों को सजाना अपनी सुन्नियत का पहचान देना है। क्यों? क्योंकि बड़े कम नसीब हैं वो लोग जिन्हें दावे ईमान के बावजूद भी उनके कल्ब में ईमान की रोशनी नहीं समाई। और जब ईमान की रोशनी उनके कल्ब में नहीं समाई तो दावे ईमान के बावजूद उसके ईमान ने उन्हें कोई नफा नहीं दिया, उनके ईमान ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अगर ईमान नफा दिया होता, अगर ईमान उन्हें फायदा पहुंचाया होता तो औलियाए किराम की शान में वो अपनी ज़बाने दराज नहीं करते। औलियाए किराम की शान में ज़बाने दराज करना, उनकी ज़ात और उनकी अज़मत, उनकी शान पर हमले करना इस बात की दलील है कि उसका दावा ईमान खोखला है। अगर दावा ईमान सही होता तो कल्ब में अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत और उल्फत होती। ये इस बात की दलील है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस आपके मजलिस में इस जलसे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम
دیتے ہوئے حضرت حافظ و قاری تقسیم رضا صاحب قبلہ جو بہت اچھی نظامت، عمدہ نظامت سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے ہیں، اور ہمارے بعد بھی آپ کو خطاب سماعت کرنی ہے، اور ایک خطیب با کمال جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں حضرت حافظ و قاری اشفاق عالم صاحب قبلہ، وہ بھی بڑے یار بان شان اور مکمل سنیت کی پہچان لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی شاعر خوشیرحان مظہر الہ آبادی صاحب حضرت مولانا مظہر رضا صاحب قبلہ بہت ہی بہترین انداز میں نعت پاک گنگنا رہے تھے، اور یہ کہ بعد دیگر علماء شعراء خطبہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ کو محظوظ کرتے رہیں گے۔ ہمارے محب گرامی میرے معظم و مکرم حضرت علامہ و مولانا جنید عالم صاحب قبلہ نے فرمایا کہ شان غوث اعظم کی محفل ہے جس میں شرکت کی انہوں نے دعوت دی، اور بڑے میں شکر گزار ہوں، اور تمام اہل محفل تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے جن لوگوں نے اس محفل عظیم کو آج سجایا ہے اور اپنے دامن میں مراد غوث اعظم کو پایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جملہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمارے جلسوں کا، مجلسوں کا ایک ہی مقصد ہے اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کی روشنی میں گزارنا۔ محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ مقدس دین اور اللہ کی طرف سے لائی ہوئی وہ شریعت، جس دین و شریعت پر عمل کرنے سے ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی رہے گی اور ہماری اخروی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان والے بندے ہیں اور ایمان کے تقاضے کے مطابق وہ عمل کرنے والے ہیں، ایسے بندوں کے اوصاف اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں بیان فرمائے، جس کی تلاوت ہم نے کی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، جلسے کی غرض اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اپنی حیات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنا، اور ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں جو تباہ کاریاں پھیلی ہیں، جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اس کا واحد ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ آج ہم دین و شریعت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غفلت کی چادر اپنے سروں پر ہم اوڑھے ہوئے ہیں، دین سے ہم دور و نفور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دین سے دوریاں ہماری تباہ کاریوں کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ تو آج ان برائیوں کے سدباب کے لیے، معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں کو روکنے کے لیے، معاشرے میں بڑھتی ہوئی غلط کاریوں کے سدباب کے لیے ایک تو ذریعہ یہی ہے کہ محفل میلاد یا اجلاس قائم کر کے علماء کرام کو بلا کر کے دین کی باتیں ان لوگوں تک پہنچائی جائیں، تاکہ وہ دین کی بات کو بغور سنیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دین کی باتیں سنیں اور سن کر کے عمل کریں، اور عمل کر کے برائیوں سے دور ہو جائیں اور نیکیوں سے قریب ہو جائیں۔ یہی مقصد ہے اس شان غوث اعظم کانفرنس کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، غوث اعظم کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی نہال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کسی کی تفریق نہیں ہے، ایمان والے چاہے جو بھی ہو، اور ایمان کے بعد اچھے عمل کرنے والے مرد ہو یا عورت،
یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مسلمان۔ اس آیت پہ آپ غور کریں، نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مسلمان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ دیکھیں آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العزت نے مومن کی قید لگائی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن کی قید لگائی۔ اس قید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عمل نیک ہو، اچھے عمل ہو، لیکن اس اچھے عمل کی قبولیت اور اس نیک اور اچھے عمل پر جو اللہ ثواب عطا فرمائے گا یا اپنے بندے کو انعام عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ انعام اور نیک عمل کرنے پر جو ثواب ملے گا، اس ثواب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے عمل حالت ایمان میں کیے جائیں، ایمان کی حالت میں اچھے عمل بجا لائے جائیں۔ تو ایمان کی حالت میں جو اچھا عمل ہوگا، صالح نیک عمل ہوگا، اسی نیک عمل پر اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عمل نیک کو، یعنی نیک عمل کو موجب ثواب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ گویا کہ بلا ایمان کے کوئی بھی عمل صالح قابل قبول نہیں ہے، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ نیک عمل جو بلا ایمان کیا جائے وہ قابل قبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل باطل و مردود ہو جایا کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے وہ عمل۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اس زمانے میں فساد اتنا ہے، آج اس زمانے میں فساد عمل کے ساتھ ساتھ فساد عقیدہ بھی اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا جا رہا ہے، اور ایک سے ایک اسلامی لباس ایک بدن کیے ہوئے، اسلامی شکل و صورت بنائے ہوئے، اسلامی چادر اوڑھے ہوئے اور قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے اس ریا اور دکھاوے کے عمل کے ذریعے سے وہ آپ کو اپنے دام فریب میں لینے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر وقت زبان پہ تسبیح ہوتی ہے، نمازوں پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزے رکھتے ہیں، عمل پہ عمل کیے جاتے ہیں، عمل کی ترغیب دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، باطل و مردود ہے ان کا یہ عمل۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا وہ دکھاوے کا عمل بلا ایمان کیا جا رہا ہے، اور اللہ اس عمل کو قبول کرے گا جو بشرط ایمان عمل کیا جائے گا۔ اور آپ اسی جماعت کی معرفت اور شناخت رکھتے ہیں، مثلا یہ بہت مسئلہ عروج پر ہے، اور آج ہمارے علماء عمل پر کم عقیدے پہ زیادہ گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ عقیدے پر گفتگو اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر عقیدہ آپ کا سلامت ہے، اگر ایمان آپ کا محفوظ ہے، ایسا ایمان جو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا اور صحابہ کرام نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس عقیدہ اسلامیہ کو نسلاً بعد نسل علماء صلحاء اولیاء کرام پہنچاتے چلے آئے، اس کے مطابق اگر کسی کا عقیدہ ہوگا تو اسی عقیدے کے مطابق جو عمل صالح کرے گا اللہ اس کے عمل کو قبول کرائے گا، اور جو اس کے خلاف ہوگا اس کا عمل رد کر دیا جائے گا، مقبول نہیں ہوگا۔ کیوں میرے معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالی نے عمل صالح کی قبولیت کے ایمان کو شرط قرار دیا ہے، اور وہ جماعتیں کون ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر ہم یہاں میلاد شریف کر رہے ہیں، غوث اعظم کی محفل کر رہے ہیں، اللہ و رسول کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہ کہیں گے
میلاد شریف منانا حرام، وہ تو ایک علامت بتا رہے ہیں، اور جہاں کہا کہ فاتحہ حرام، سلام حرام، میلاد حرام، بدعت ہے، خرافات ہے، ناجائز ہے، جہاں آپ اس طرح کی باتیں سنیں تو اگر کوئی اپنی جہالت کی بنیاد پر کہے کہ میلاد شریف منانا حرام ہے، اس سے تو سنیت سے خارج نہیں ہوگا، لیکن جو آمدن جانتے ہوئے ایک جائز محتسم باعث ثواب فعل کو اگر وہ ناجائز حرام کا وہ قول کرتا ہے تو یہی اس کے بد مذہب ہونے کی علامت ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کھلی توہین کرتے ہیں، اللہ کی شان میں کھلی توہین کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضور کا علم جانوروں پاگلوں جیسا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اس بد مذہب اور گستاخ جماعتوں کی علامت ہے جو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر سنیوں کے عقیدے میں فساد ڈالتا ہے، اور ہم اس کے پہ امتیاز رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ کون ایسی جماعت ہے جس کا عمل تو دیکھنے کے اعتبار سے صحیح ہے مگر اللہ و رسول کی شان میں توہین کرنے کی بنیاد پر وہ مسلمان ہے ہی نہیں، تو لاکھ وہ عمل کرے گا، اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے، اور وہاں ایمان تو ہے ہی نہیں، تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اب جب یہاں تک آپ نے سن لیا کہ جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مسلمان ہو تو ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ یہ اچھی زندگی جلانا کیا ہے؟ آپ دیکھیے بزرگان دین، اولیاء کرام، جن کا جینا مرنا محض پروردگار کے لیے ہوتا ہے اور جن کا قلب معرفت الہی کے نور سے معمور ہوا کرتا ہے، ان کی حیات مقدسہ کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے کتنا ٹھوس اور مضبوط ہیں، اور ان کا ایمان اس قدر ٹھوس اور مضبوط ہے تو آپ ان کے عمل کو اسی پر قیاس بھی کریں۔ میرے معزز سامعین کرام، غوث پاک کی محفل ہے، اور جب ایمان اور عقیدے کی بات آ گئی تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہجت الاسرار شریف میں ایک واقعہ منقول ہے، وہ یہ ہے کہ غوث پاک مجلس واعظ میں تشریف فرما تھے، اور دربار غوث اعظم میں علماء، فقہا، صلحاء، بزرگان دین کی جماعتوں سے محفل بھری ہوئی تھی، اور تقدیر کے متعلق غوث اعظم گفتگو فرما رہے تھے، تقدیر کے بارے میں۔ حالانکہ تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں زیادہ گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ تقدیر ایک گہرا سمندر ہے، اس کی گہرائی میں مت جایا کرو، تقدیر پر ایمان رکھو، قضا اور قدر پر ایمان رکھو۔ تو حضور غوث پاک تقدیر سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اب محفل لگی ہوئی ہے، اچانک چھت سے ایک سانپ گرا اور ان کے قمیص میں گھستے ہوئے گردن تک وہ پہنچ گیا۔ اب جتنے محفل میں لوگ دیکھے، اب سانپ کو دیکھ کر کے آپ کی ڈریں گے، فطرت انسانی ہے، وہ ڈرتا ہے، انسان کو اگر وہ ڈس لے تو زندگی ہلاک ہو جائے۔ اب سب جو ہے ڈر کے مارے محفل خالی کر دیے، اور غوث اعظم بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مضبوطی کے ساتھ۔ گویا کہ غوث اعظم کو سانپ کا خوف نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ سینہ غوث اعظم میں کسی دنیا دار کا خوف نہیں، پروردگار کا خوف تھا۔ اسی لیے دنیا کے اس زہریلے سانپوں سے نہیں ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، بلکہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ اپنے اس مقرب بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی نہال صاحب قبلہ۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو
اپنے مقبول بندے کے تابع کر دیتا ہے، وہ جس چیز پر چاہتے حکومت کرتے ہیں، تو سانپ کو دیکھ کر کے غوث اعظم نہیں بھاگے، وہیں پر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد پھر سانپ گردن پہ چڑھا، پھر بوسہ لیا اور نیچے اتر کر کے اپنی دم پہ یوں کھڑا ہو گیا۔ اگر ہم اور آپ جیسا آدمی ہوتا تو کیا حال ہوتا، وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ بہرحال مگر غوث اعظم کا مقام دیکھیے، غوث پاک سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ ان کی طرف مخاطب ہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کی زبان سمجھتے ہیں، مگر خدائے وحدہ لا شریک اپنے مقبول بندوں کی زبان میں وہ خدائی قوت عطا فرماتا ہے کہ نہ وہ صرف انسانوں کے بلکہ وہ جانوروں کو بھی بولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو سانپ ان سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ غوث اعظم، میں نے بہت سے اولیاء کرام کو دیکھا مگر آپ کی طرح دین پر ثابت قدم میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، آپ کی طرح دین پر ثابت قدم میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ثابت قدمی ہی تھی اور غوث اعظم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اسی لیے سانپ سے نہیں ڈرے۔ سانپ اتنی گفتگو کیا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ سنو، تم ہمارے اوپر اس وقت گرے ہو جب ہم تقدیر ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں جو مقدر کر دیا ہے، جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے مقدر میں ایک سانپ گرے گا، میرے جسم پر آئے گا، میں نے اسی تقدیر پر بھروسہ کیا، کیونکہ میں تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے تقدیر پر بھروسہ کیا اور میں وہاں سے نہیں اٹھا۔ غوث اعظم کا ایمان اور ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم انسان کیا، سانپ گواہی دے رہا ہے کہ اے غوث اعظم، میں نے بہت سے اولیاء کو دیکھا مگر آپ کی طرح ثابت قدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ گویا کہ بزرگان دین کا قلب ہدایت کا چراغ ہوا کرتا ہے۔ یہ اسی غوث اعظم کی محفل ہے جن کے ایمان کی شہادت ایک زہریلا سانپ دے رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اچھا عمل کرے اور وہ ہو مومن، ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے۔ اچھی زندگی اللہ رب العزت کیسے دلائے گا؟ مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کہا اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے تو مفسرین نے کلام کیا کہ یہ اچھی زندگی آیا دنیا میں حاصل ہوگی یا قبر میں حاصل ہوگی یا آخرت میں حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے اس میں کلام کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ یہ اچھی زندگی دنیا میں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آگے قرآن کی آیت کریمہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ہم انہیں اجر دیں گے۔ تو اجر کب دے گا؟ جب عمل کرے گا۔ اور دنیا دارالعمل ہے تو یہاں جیسا عمل کرے گا اللہ وہاں ویسا اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا میں اللہ اچھی زندگی دے گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اللہ رب العزت اسے اچھی زندگی آخرت میں عطا فرمائے گا۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی ہے۔ تو جو چیز باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے اور بقا کو فنا پر ترجیح ہوتی ہے، تو بعض لوگوں نے کہا آخرت کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہوتی ہے، اس لیے حیات طیبہ دنیا میں نہیں بندے کو آخرت میں حاصل ہوں گے۔ اچھی زندگی اللہ آخرت میں دلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ تو مفسرین کے اقوال ہوئے، لیکن اور کہا کہ وہ اچھی زندگی کیا ہے؟ حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ یعنی اللہ رب العزت اچھی زندگی دلائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت
اسے رزق حلال طیب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. رزق حلال طیب عطا فرمائے گا. میرے معزز سامعین کرام، غصب کے مال سے بھی دور رہنا، یتیموں کے مال کھانے سے دور رہنا. کیوں؟ کیونکہ جب حرام دانہ میرے پیٹ میں جاتا ہے تو حرام ہی گوشت اگاتا ہے. اس لیے حلال کھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ حلال کو پسند کرتا ہے، حرام کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. تو رزق حلال جس بندے کو اللہ عطا فرمائے، اور جو بندہ رزق حلال کی کوشش کرے، رزق حلال کو حاصل کرے اور رزق حلال کھا کر اپنی زندگی کو گزارے، تو اس کی زندگی دنیا میں حیات طیبہ یعنی اچھی زندگی، بہتر زندگی ہے. کہ رزق حلال اللہ عطا فرمائے گا، یہ ہے حیات طیبہ یعنی اچھی زندگی اللہ جلائے گا. مطلب اس کو اللہ رب العزت رزق حلال عطا فرمائے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، رزق حرام سے اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہیں کوئی کچھ مال لے کر کے آیا، کھانے کی چیز، تو انہوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا کہ غوث اعظم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً اگل دیا. اگلنے کے بعد پوچھا گیا کہ حضور آپ نے تناول کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے مال میں کچھ شبہ ہوا، حلال ہے کہ حرام ہے، مجھے شبہ ہوا. ارے آج تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے بس مال آنا چاہیے، ہم یہ نہیں دیکھتے مال حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے، حلال الگ حرام الگ. یہاں تک کہ شبہ بھی اگر ہو جائے کہ یہ مال کیسا ہے تو اللہ والے اسے بھی کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے پیٹ میں ایسا دانہ بھی نہیں ڈالتے جس کے حلال و حرام ہونے میں شبہ واقع ہو جائے. اور جس نے شبہ سے بچا لیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو شبہ سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا. جب میرے پیغمبر تک یہ خبر پہنچی کہ صدیق اکبر نے اس کھانے کو اگل دیا ہے، تو واقعہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا پیٹ ایسا ہے کہ اس کے پیٹ کو اللہ نے حرام دانے سے محفوظ رکھا ہے. صدیق اکبر کے پیٹ میں اگر جاتا ہے تو حرام دانہ نہیں بلکہ حلال دانہ جاتا ہے. آقا نے فرمایا کہ حلال دانہ. اس لیے میرے بھائیوں رزق حلال کی کوشش کرو، اور اس میں کوئی قید نہیں، مرد ہو یا عورت. مائیں بہنیں اگر آج اس پروگرام میں حاضر ہیں، علماء کے بیانات کو سن رہی ہیں، تو آج میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں کہ نیک عمل کرنے کے لیے کسی جنس کی کوئی تخصیص نہیں. مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی آقا علیہ السلام کی شریعت کی روشنی میں گزارے. میں عرض کرنا چاہوں گا میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت حلال رزق عطا فرمائے گا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ دنیا میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو قناعت عطا فرمائے گا. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑے کھانے پر بھی صبر کر لے گا. آپ دیکھیے اللہ کے نیک بندوں کی نیک صفت یہ ہوتی ہے، وہ کئی دن تک خدا پر توکل کر کے، اس کی ذات پر بھروسہ کر کے خود اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھر دیتے ہیں، مگر خود اپنا پیٹ نہیں بھرتے، کئی دنوں تک بھوکے رہ جاتے ہیں. اسی کا نام قناعت ہے، جو خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے تھوڑے پر اکتفا کر لے. لیکن آج لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مٹی کے مکان میں رہتے ہیں تو میرے پاس سنگ مرمر کا مکان ہو جائے. ہونا بھی چاہیے. آرزو تمنا طلب مال سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اس مال کو غلط طریقے سے خرچ کرنا شریعت نے منع کیا ہے. بھئی اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوگا ہم رزق کیسے زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، غریبوں کی مدد کیسے کریں گے؟ کیونکہ فرائض عمل بجا لانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ آدمی اب اپنے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرے.
گویا کہ مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے. تو میرے مسلمان بھائی کا دل کیسے خوش ہوگا؟ مہمان نوازی کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے. تو مال ہوگا تب یہ کام کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اسے قناعت عطا فرمائے گا، مطلب تھوڑے پہ اکتفا کر لے گا. یہ ہے حیات طیبہ، یعنی دنیا میں اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی جو ہم ایمان کی حالت میں ایمان کے مطابق نیک عمل کرے، یعنی احکام خداوندی کو بجا لائے، اللہ دنیا میں اس کی زندگی اچھی کر دے گا. اور جس کی زندگی دنیا میں اچھی ہوگی، یقین جانو اس کی زندگی آخرت میں بھی اچھی ہوگی. اور اللہ اچھی زندگی تو جلائے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ تیرے اس حسن عمل کا ثواب اتنا اللہ فرمائے گا کہ جیسا جتنا نیک عمل تیرا نہ ہوگا اس سے زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ الجنت. یعنی جو نیک عمل بجائے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے ان کا اجر دیں گے، ثواب دیں گے جو ان کے ہر کاموں سے بہتر ہوگا. ہے کہ نہیں؟ تو دیکھا قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کیا فرماتا ہے، جو نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں ہم اسے اچھی زندگی بھی دلائیں گے. اور اچھی زندگی دلانا ہے، آپ نے سمجھ لیا، اللہ اس کو صبر کی توفیق دے گا، یعنی مصیبتوں پر وہ صبر کرے گا، اللہ کے عطیہ پر وہ شکریہ بجا لائے گا، وہ قناعت کرے گا، رزق حلال کمائے گا. یہ ہے اس کی دنیا میں اچھی زندگی، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جیسا عمل کرے گا آخرت میں اللہ ویسے ہی اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. تو ہم مومنوں کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ و رسول کے حکم کے مطابق ہم عمل اور کام کرنے کی کوشش کریں، بد مذہبیت سے دور رہیں، کیونکہ ان کا عمل دکھاوے کا عمل ہے، بشرط ایمان نہیں ہے. اس لیے ان کے عمل کو دیکھ کر کے تم اپنا عقیدہ خراب مت کر لینا. جو علماء اہل حق بتاتے ہیں اسی پر قائم و دائم رہنا. اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کل 5 دسمبر کو بعد نماز عشاء رسول پور بڑی مسجد میں ہندوستان کے قاضیوں کا قاضی، شہزادہ تاج الشریعہ، قائد ملت حضرت علامہ مفتی اسد رضا خان صاحب بریلی شریف تشریف لا رہے ہیں. زیارت سے ثواب بھی ہم اور آپ حاصل کریں گے، اور حضرت کی وہ نصیحت آمیز گفتگو سن کر کے ہم اپنے ایمان اور عمل میں تازگی پیدا کریں گے. تو ضرور امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح وہاں حاضر ہوں. میرے معزز سامعین کرام، اس مجلس خیر کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح عوام اہل سنت، یہی ہے نا، اصلاح عوام اہل سنت. تو عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر اصلاح عقائد کی اصلاح اعمال ممکن نہیں ہے. پہلے عقیدے کے طور پر مضبوط ہو جاؤ، پھر عمل کے میدان میں اتر جاؤ. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دور میں فساد بہت ہے، اور ایسی جماعتیں نکلی ہیں جو حدیث پڑھ کے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح ابو داؤد، یہ سب حدیث سے پڑھ کے آپ کو سنائیں گے اور غلط تعویل پیش کریں گے. اور ائمہ مجتہدین جن کی تقلید کر کے ہم ایمان اور عقیدے کو بچاتے ہیں، وہ حدیث کے ذریعے سے آپ کو اس سے بھی بہکانے کی کوشش کریں گے. وہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں لیکن حدیث پر ان کا عمل نہیں، اور پتہ نہیں بے وقوفی میں کہہ دیتے ہیں اہل حدیث. حدیث پڑھتا بھی ہے اور عمل حدیث پر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے اہل حدیث. امام بخاری جیسا اتنا بڑا محدث، اور ان کی کتاب صحیح بخاری شریف جو جملہ کتب احادیث بلکہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح بخاری شریف، اور اتنے امام بخاری علیہ رحمہ کو حدیثیں یاد ہیں. اتنے حدیثیں یاد ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا، اہل سنت والجماعت کہا. پتہ یہ چلا کہ حدیث والا اہل حدیث کہہ کر کے اہل سنت سے اپنی جماعت الگ کر لیا. یہ بھی ایک پہچان ہے.
بہرحال اس کے آپ دامے فریب میں نہ آئیں. اسی لیے ہمارے پیغمبر نے فرمایا من تمسکا بے سنتی عند فساد امتی فلہو اجر نیت شہید. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اسے 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب ملے گا. ایسی صورت میں نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث اعظم کانفرنس، حضرت علامہ مفتی نہال صاحب قبلہ. تو فساد امت کے وقت سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور وہ سنت رسول جو اہل سنت والجماعت کے مطابق آپ کو بتایا جاتا ہے. اور میرے معزز سامعین کرام، ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو جماعت اہل سنت سے من فارق الجماعت شبرا فقد خلع رقۃ الاسلام من عنقہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جماعت اہل سنت سے ایک بالش کے مقدار بھی الگ رہا اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال کر کے پھینک دی. اللہ اکبر. اسلام کی رسی جو جماعت اہل سنت، اور موجودہ دور میں خاص طور سے ہندوستان میں جماعت اہل سنت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے، تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا یہ اہل سنت پر قائم رہنا ہے. اس سے اگر کوئی الگ ہو گیا اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال کر کے پھینک دی، اور جس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال کر کے پھینک دی پھر اس پر حملہ کون کرے گا یہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں. اس لیے سرکار نے اہل سنت کی جس رسی میں تمام امتوں کو باندھ دیا ہے اسی میں بندھے رہنے میں ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اور حفاظت ہے، اور یہی اس جلسے کا مقصود بھی ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، عملی طور پر مضبوط ہونا. میں عرض کرنا چاہوں گا صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، یعنی نصیحت فرمائی. یہ 10 باتیں آپ ضرور یاد رکھیں گے، کیونکہ ان 10 باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے. پہلے ہم کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو سلامت اور ایمان کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ ایمان بچے گا تب ہمارے عمل بچیں گے. جب ایمان، کیونکہ عمل کی بنیاد ایمان ہے، اگر وہ ایمان کی بنیاد اگر ڈھہ گئی لاکھ قیامت تک عمل کرتے رہو وہ کارآمد نہیں ہوں گے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت و نصیحت فرمائی. اور 10 باتیں کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا. پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ پہلی بات ہے، مطلب شرک سے، کفر سے دور رہو. اور کس حالت میں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ان قتلت وحرقت، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا آگ میں جلا دیے جاؤ. ایسی حالت میں بھی، یعنی ایمان کی وجہ سے، یہ تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے. حالت اضطراری میں اگر کوئی کلمات کفر بکنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ نہیں بکیں گے، آپ کو قتل کر دے گا، آپ کے عزم کو بیکار کر دے گا عذر شرعی کی بنا پر، تو جب ہمارا دل ایمان سے مطمئن ہو تو زبان سے صرف اس کے ضرر سے بچنے کے لیے کلمات کفر کہنے کی اجازت ہے، جبکہ دل اس کو پسند نہ کرے، صرف زبان سے اظہار ہو. یہ ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں رخصت. یہ ہمارے حضرت علامہ جنید صاحب کے ولاد تنظیم اصلاح معاشرہ میں بہت عمدہ اور ناسخ خطاب فرماتے ہیں. کیا ہے کہ شریعت میں رخصت ہے مگر عزیمت اس میں ہے، جیسے کربلا میں امام حسین ڈٹے رہے. عزیمت اس میں ہے کہ اگر مجبور بھی کر دے، قتل کی دھمکی دے، آگ میں جلانے کی دھمکی دے، اس وقت آگ میں جلنا یا قتل ہو جانا منظور کر لینا، مگر خدا کے ساتھ شرک کرنے پر کبھی راضی مت ہونا. اسی حالت میں اگر قتل کر دیے جاؤ گے تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یہ ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। क्योंकि आज पूरी दुनिया एक साजिश कर रही है और मुसलमानों को खुसूसियत के साथ टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और आपके सामने कुछ रुपया खोर लोग रुपया ले करके हुकूमत के तलबे चाट करके आपके सामने इस्लाम के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कि हमारा एक मुसलमान भाई हमसे आके सवाल करने लगता है कि फला ने तो वैसे कह दिया है, आप इसका जवाब दीजिए, है कि नहीं? फला ने ऐसे कह दिया है, आप इसका जवाब दीजिए। अरे आपने सुना नहीं अल्लाह के रसूल की हदीस है, इन्नल लजीना आमनु का इन्नल लजीना कालू रब्बुनल्लाह, ये फरमाया कि वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब, इन्नल लजीना क्या है, हाँ रब्बुनल्लाह हो, बेशक वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर उसी पर कायम रहे। इस्तिकामत फिद्दीन, तसल्लुफ फिद्दीन, ये है कि जब रब को रब मान लिया है तो शिर्क से दूर रहो, क्योंकि रब की रुबूबियत ही तुम्हारी निजात का सबब है, उसी पर कायम रहो। यह अल्लाह का फरमान या निशान है। चाहे तुम कत्ल कर दिए जाओ या आग में जला दिए जाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, शिर्क से दूर रहना, क्योंकि शिर्क ऐसा गुनाह है कि उससे बढ़कर के कोई गुनाह हो ही नहीं सकता है। यह अकबरुल कबायर है, सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए शिर्क और कुफ्र से दूर। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं कि ईमान की इस्लाह सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला तऊकन्ना वालिदैका, और अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। अपने माँ बाप की, देखिए अल्लाह की इबादत यानी ईमान के बाद वालिदैन के मकाम को, इससे अजमत वालिदैन को जाहिर करना मकसूद है। क्यों? क्योंकि इसलिए उनकी ताज़ीम अल्लाह ने करार दी, हम पर वाजिब करार दिया है कि अल्लाह तो सारी चीजों का वजूद देने वाला, हकीकी वजूद देने वाला है, मगर अल्लाह ने दुनिया में असबाब पैदा फरमाए हैं। प्यास बुझाना है तो पानी पीना पड़ेगा, इसीलिए इंसानी वजूद का सबब माँ और बाप को बनाया है। वजूद देने वाला तो खुदाए वहदहू ला शरीक है, मगर तुम्हारे इस वजूद का सबब तुम्हारे माँ और बाप है। इसलिए अल्लाह की भी अव्वल ताज़ीम करो, क्योंकि हकीकी वजूद देने वाला है, और जिसके सबब से आए माँ और बाप है उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करो। अगरचे वो तुम्हें हुक्म दे कि मेरे घर से और माल से निकल जाओ, घर से और माल से निकल जाओ, उसके बावजूद भी अरे मेरे माँ बाप ने हमें माल में हिस्सा नहीं दिया, हमें घर से निकाल दिया, उफ मत करो, ये मेरा हुक्म नहीं, ये पैगंबर का हुक्म है। अगरचे वो तुम्हें हुक्म दे कि मेरे माल से और मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ माँ बाप की रजामंदी के लिए। ये हदीस पाक का हुक्म है, मेरा कोई अपना हुक्म नहीं है। वरना कल को मत कहेगा कि मौलवी साहब ने तो माँ बाप को बहुत बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, मेरे पैगंबर ने बढ़ाया। हम पैगंबर की सीरत को अपनाने वाले हैं। उसके बाद कहा माँ बाप की नाफरमानी मत करना, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, आज हम लोग जलसा करते हैं और हम लोग तो उमन अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजे तक खत्म ही कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना शताब अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, एक मुअज़्ज़ज़ खतीब जो आपके सामने तशरीफ ले आए। अब धीरे धीरे हमारा वक्त थोड़ा जा रहा है। ये पहले ही यहाँ से फारिग होके जा चुके हैं, दूसरी जगह से करके आ रहे हैं। अच्छा, वक्त है अभी। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ मैं ये बयान कर रहा था कि रात तो अब बड़ी हो रही है और इंशाअल्लाह सोने का टाइम भी मिल जा रहा है। अगर रात छोटी होती तो बहाना करते कि मुअज्जिन साहब की अजान हमको सुनाई नहीं पड़ी कि हम फजर में उठ जाएं, है कि नहीं? वरना नमाज तो 5 वक्त की पाबंदी करो। तो हम करते क्या हैं कि अजान सुनने के बावजूद भी
اگر ایک چادر اوڑھے ہیں تو اذان جب آتی ہے تو ایک چادر اور ڈال لیتے ہیں، اچھی سے نیند آ جائے تاکہ صبح عذر پیش کرنا اور بہانہ مل جائے کہ مولانا صاحب کیا بتائیں غفلت کی نیند آ گئی، میں نماز نہیں پڑھ سکا. نہیں، کیونکہ میدان محشر نماز ایک ایسا عمل ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے اگر کسی عمل کی پرسش ہوگی تو وہ نماز کی پرسش ہوگی. اس لیے اس کو قائم رکھنا، اور قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر بکثرت نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو کا ذکر آیا ہے. اس سے بھی نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بھی تمام عبادتوں میں اہم عبادت، اہم العبادات کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ پیغمبر کا فرمان سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اور ہرگز نماز فرض کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑو. اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر واقعی عذر کے بنا پر چھوٹ جائے تو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، البتہ قضا پڑھنا فرض رہے گا. لیکن جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑو. کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اصل میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر عمدن فرض نماز کو چھوڑ دیا تو اللہ کا ذمہ و ضمان اس بندے سے جاتا رہا. جو حفظ و امان میں تھا وہ حفظ و امان اس بندے سے اٹھ گیا، اور جب اللہ کے حفظ و امان سے اٹھ جاتا ہے تو شیطان کے وہ حفظ و امان میں چلا جاتا ہے. اور جب وہ اس کی حفاظت میں جائے گا تو حفاظت تھوڑی کرے گا، وہ تو بندے کو علم سے بھٹکانا چاہتا ہے. اور آج کل تو الحمدللہ اللہ رب العزت نا بے علم پیر سے ہم لوگوں کو بچائے، سارے عوام کو بھی بچائے، ہے کہ نہیں؟ ورنہ جو آدمی بغیر علم کے شیخ صوفی پیر بن جاتا ہے تو شیطان اس جاہل پیر کو کیا کرتا ہے کہ ناک میں نکیل ڈال کر اور گردن میں رسی ڈال کر ایسے گھماتا ہے جیسے کوئی چکی کو گھماتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ناک میں نکیل ڈال کر اور جیسے چاہتا ہے ویسے گھماتا ہے، کیونکہ علم ہے نہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرے گا، وہ ہے کہ نہیں؟ تو جو بندہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ و ضمان اس بندے سے جاتا رہتا ہے، یعنی اللہ کے حفظ و امان میں وہ نہیں ہوتا. اور بندے کی بندگی اس وقت کارگر ہوگی کہ بندہ اللہ کی ایسی بندگی کرے کہ بندہ شیطان کے مکر و فریب میں نہیں بلکہ اللہ کے حفظ و امان میں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس زندہ باد. آپ کا دین اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اب اس گناہ میں جو اطلاق ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہ کبیرہ سے ہی اپنے آپ کو بچاؤ. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت ایمان اور طاعت، فرما برداری اور تقوی اور پرہیزگاری سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور معصیت و گناہ سے اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوا کرتا ہے. تو اللہ کی رضا چاہیے یا اللہ کی ناراضگی چاہیے؟ یقیناً بندے کو اللہ کی رضا چاہیے، کیونکہ خدا اگر راضی ہو گیا یعنی جس سے رب راضی اس سے سب راضی، اور جس سے اللہ ناراض اس سے سب ناراض. گویا کہ بندے کی مقبولیت کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے. یہی کام تو اللہ کے اولیاء کرتے ہیں کہ ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. دنیا اگرچہ ناراض ہو جائے مگر وہ اپنے رب کو راضی رکھتے ہیں، اور جب اللہ اپنے مقبول بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اس بندے کا مقام اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ ہمارے دل میں اس مقرب بندے کی الفت و محبت ہمارے دل میں اللہ موجزل فرما دیتا ہے، اس بندے کی شان ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا
من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جو اللہ کے لیے محبت کرے، جو اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ بندے کا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مگر کیوں کہا کہ عداوت اور محبت بھی اللہ ہی کے لیے؟ تو اللہ کے اولیاء اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ان سے محبت چاہیے، اور جو ان کے مخالفین اور اولیاء کرام کی شان کے منکرین ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے اولیاء کے بھی دشمن ہیں، تو ان سے دشمنی کرنا یعنی اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ بھی اللہ سے محبت ہے، یہ بھی اللہ سے محبت ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی تو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کیوں کرتا؟ وہ تو دوستی کر لیتا ہے کہ نہیں؟ اس نے ایمان کو، گویا کہ کمال ایمان اس میں ہے کہ اپنا ہر عمل چاہے کسی کو دینا ہو یا کسی کو کسی فعل سے روکنا ہو، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام کا ہر عمل صالح اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہ و معصیت سے بچاؤ، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، کیونکہ گناہ سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو معصیت سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ۔ تم گناہ سے جتنے دور رہو گے خدا کی رحمت تجھ سے اتنی قریب رہے گی۔ اگر رحمت خداوندی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم تو ہم گناہ و معصیت سے دور رہیں اور پھر اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ اچھی زندگی دلائے گا کب؟ جب گناہ سے دور رہو، نیکیوں سے قریب رہو تو اللہ حیات طیبہ عطا فرمائے گا، اچھی زندگی ہمیں دلائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ إِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے بچو اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ گویا کہ جب میدان کارزار میں اترو تو امام عالی مقام کی طرح ڈٹے رہو۔ جسم کی بوٹیاں ہو گئیں، یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا دیے، اور بھی اسلامی جنگوں میں صحابہ کرام کے کسی کے چہرے بگاڑ دیے گئے، ہاتھ کاٹ لیے گئے، پاؤں کاٹ لیے گئے، مگر پاؤں ان کا کٹ گیا، مگر کہاں کٹا؟ اللہ کی راہ میں ان کا پاؤں کٹا۔ اس لیے میدان جہاد میں جاؤ، کوشش یہ کرو کہ ہم لوٹ کر کے نہ آئیں بلکہ اللہ کے اس دین کی حفاظت و صیانت کے لیے خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں، کیونکہ شہید کی وہ شان ہے کہ مرتے ہی اس کی روح خدا کے قرب میں پہنچ جاتا ہے یا جنت میں چلی جاتی ہے اس کی روح۔ تو مت بھاگو اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اور ابھی ہم لوگ 2 سال سے جھیل رہے ہیں کرونا مہاماری، ہے کہ نہیں؟ لاک ڈاؤن رہا، اس میں بہت ساری مصیبتیں آئیں، چاہے معاشی حالات کے اعتبار سے ہو یا اور دیگر ضروریات ہوں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کافی پریشانیاں رہیں، اور ابھی اس دوسری لہر سے ہم لوگ باہر نہیں آئے تھے، کیا ہے اومیکرون، یہ ایک تیسری لہر۔ اور میڈیا والے تو اس تیسری لہر کو جب ہم نے سنا ایسے اس انداز میں پیش کر رہا تھا کہ کہیں کروز میزائل گر رہا ہے، ایسے ایک دم ڈرا رہا ہے، آ گیا تیسری لہر، آ گیا تیسری لہر، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ فلاں ہلاک ہو جائے گا۔ ارے بھائی، ہمارا دین تو کہتا ہے کہ آدمی کے قلب میں ہمیشہ سرور پیدا کرو، غموم پیدا مت کرو، اس کا دل مغموم مت کرو، پس مردہ مت کرو، اس کے دل کو ہمیشہ خوش رکھو۔ یہاں تو خبر ایسی پھیلائی جا رہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے 2-4 لوگ تباہ یوں چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایسی خبر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اگر وبائی بلا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو بلاؤں سے دور رکھے، اور جب اللہ رب العزت کی بلا آتی ہے، اس کی طرف سے بلا اترتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بدعملی کا بھی دخل ہے۔ اللہ کسی بھی بندے کو یوں نہیں آزماتا، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہے کہ ہم طرح طرح کے مصائب و آلام میں گھر رہے ہیں۔ اسی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ
वअंत फीहिम फस्बुत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि और जब तुम में वबाई मौत आए और तुम वहां हो, मौजूद हो, तो साबित कदम रहो, वहां से दूर मत भागो। वबाई मरज अगर कोई आए तो मसला है ना, जैसे ताउन के बारे में है कि जिस जगह पे ताउन हो वहां के लोग दूसरी जगह ना जाएं और दूसरी जगह के लोग वहां ना आए। इसी से बाद लोगों ने कहा कि कोरोना फैलने का एक सबब यह है कि सरकार ने फरमाया है, उनको रोक दिया कि ताउन उसके अंदर फैल करके दूसरे में से चला जाएगा। हालांकि मकसद ये हिफाजत करता है, इसलिए फरमाया गया अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारा भाई जो वबाई मरज की वजह से इंतकाल करेगा, उसके तजहीद व तकफीर करने वाला कौन रह जाएगा। तो अपने भाई की मदद के लिए, इयानत के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वहां से मत जाओ और दूसरे लोग वहां से ना आए। कहीं ऐसा ना हो, आदमी इंसान है भाई, अल्लाह के वलियों से मांगते हो कि गौस हमको फला दे दे, इस पर भी हालांकि एतराज है, मगर उनके तरह से क्या लेना देना, अपना जो अकीदा है कायम रहो। तो आखिर अल्लाह के औलिया की तरफ बंदों के कल्ब को क्यों फेर दिया गया कि अल्लाह वालों से मांगो, इसमें भी अपने ईमान को बचाना है। क्यों? वजह उसकी ये है कि इंसान की आदत है, अगर कोई आपसे और हमसे 10 रुपए मांग दे नहीं देंगे यार, कोई ताकत है क्या, कुछ के पास माल है क्या, तुरंत आपका इनकार कर देगा, इसके पास कुछ नहीं है, और तरह तरह के नाज़िबा कलमात इस्तेमाल करेगा, चलता बनेगा। उसी तरह से अगर हमें कोई कहे कि आपके यार लगता है इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके पास, इसीलिए मुझको अदा नहीं किया, यही जुमला बंदा अगर खुदा के लिए इस्तेमाल कर दे तो कि अल्लाह के पास कोई ताकत नहीं है, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसके यानी कुलूबे इबाद को, बंदों के दिल को अल्लाह के वलियों की तरफ इसलिए फेरा गया कि अगर वो अल्लाह के वली से मांगा और इसने इनकार किया कि गौस में ख्वाजा में कोई ताकत नहीं, मुझको नहीं दे सके, तो अगरचे औलिया की बारगाह का वो गुस्ताख तो होगा मगर इस्लाम से खारिज नहीं होगा वो बंदा, है कि नहीं। यानी गौस की कुव्वत का इनकार किया लेकिन इस्लाम से महफूज रहा। अगर अल्लाह की ताकत और कुव्वत का इनकार कर देता तो इस्लाम से खारिज हो जाता। इसीलिए कहा अल्लाह के बंदों से जो असबाब हैं इनसे मांगो, अगर यहाँ इनकार कर दिया तो इसके ईमान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें भी एक हिकमत है, और जिसमें ईमान का तहफ्फुज है वो बेईमान कहता है कि ईमान ही चला जाएगा माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, है कि नहीं। उसमें ईमान का तहफ्फुज है और कहता है कि ईमान ही चला जाएगा। यहाँ तो गौस से मांगना ईमान को बचाना है, वो कहता है कि ईमान को धसाना है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब लोगों को वबाई मौत पहुंचे और वो वहां पर हो तो साबित कदम रहे, वहां से दूर न भागे। और अल्लाह के रसूल फरमाते, भी हमने रिज़्क़े हलाल की बात किए थे, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व अनफिक अला इयालिका मिन तौलिका, और अपने अहलो अयाल पर अपनी कमाई में से खर्च करो। यानी मतलब यह है कि दूसरे का माल लूट करके बाल बच्चे की परवरिश न करो, चोरी करके न करो, गसब करके बाल बच्चों की परवरिश मत करो। बच्चों की परवरिश करो रिज़्क़े हराम से नहीं, रिज़्क़े हलाल से परवरिश करो, क्योंकि बच्चा जब रिज़्क़े हलाल खा करके परवरिश पाएगा तो माँ के हक को भी पहचानेगा, बाप के भी हक को पहचानेगा, और जुमला या इज़्ज़ा अक़रबा और इस्लामी हुकूक को वो पहचानेगा। इसलिए और अपने माल से परवरिश करो, लूटा हुआ, गसब किया हुआ, चोरी किए हुए माल से या दूसरे का अतिया पर भरोसा मत करो। अल्लाह ने तुम्हें सलामत रखा है तो अपने हाथ से कमाई करो और अपने बाल बच्चों पर खर्च करो, क्योंकि बाल बच्चों पर शरीयत के मुताबिक खर्च करना ये भी एक सदका है, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। अपनी कमाई से खर्च करो, दूसरे की कमाई के भरोसे न रहो। सनाअत बिल यद, अपने हाथ से कमाओ। क्यों? क्योंकि किसी के सामने हाथ को फैलाना इससे बेहतर है कि जंगल में जाए, लकड़ियां काट करके और अपने सर पे लाद करके बाजारों में फरोख्त करके कीमत हासिल करके जिंदगी गुजारे, मगर किसी के सामने हाथ न फैलाए। क्यों? क्योंकि लेने वाला हाथ हमेशा नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर होता है। देने वाला बनो, लेने वाला मत बनो, है कि नहीं।
بہرحال مگر بضرورت آپ اس کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. یہ جنرل اور مطلق باتیں ہیں کہ کسی کا محتاج نہ بنو. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں یا ابن آدم تفرغ لی عبادتاً، اے میرے بندو میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر لو، یعنی یکسو ہو جا میری عبادت کے لیے. اگر تم ایسا کرو گے عملہ صدر کا غنم، تو میں تمہارے دلوں کو بے نیازی سے بھر دوں گا. مطلب اگر خدا کی عبادت خلوص سے کرو تو اللہ تجھے تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دے گا. مطلب اللہ تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا. تو بشرطے کے خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، بندہ بندگی کرے گا، اللہ اس پر رحمتوں کی برسات عطا فرمائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد آخری بات اسی حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اور اپنے اہل و عیال سے تربیت کی لاٹھی نہ ہٹاؤ. یہ اصلی بات ہے کہ نہیں؟ مطلب اصلی بات نہیں، سب اصلی ہے. ایمان سے پھنس پڑا اصلی کیا مطلب؟ ایک بات جنت جو ہم اپنے بچوں کی ہمیشہ تربیت کرتے رہیں، اچھا ادب اس کو دیتے رہیں اور ہمیشہ اسے دین کی باتیں بتاتے رہیں. جیسے حدیث پاک کا حکم ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے مار کر کے پڑھواؤ. وہ بھی لاٹھی سے نہیں، ہاتھ سے مارنا ہے، وہ بھی ضرب شدید، یعنی اتنی زور کی مارنے کے پڑھنے کے بجائے زندگی بھر کے لیے نمازیں بھول جائے، ہے کہ نہیں؟ اتنا زور سے نہیں، اتنا کہ بچے کو خوف ہو جائے کہ میرے ماں باپ نے غلط کام کرنے پر ہمیں مارا ہے، تاکہ وہ عمل کی طرف بڑھے. تو اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال یعنی بیویوں کی، سب کی بچوں کی حفاظت کرتے رہو، انہیں تربیت دیتے رہو. تربیت کی قینچی ان سے نہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے جس کی تفسیر حدیث پاک میں ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تربیت کی لاٹھی ان سے نہ ہٹاؤ، یعنی ادب دیتے رہو، تربیت دیتے رہو، دین کی باتیں سکھاتے رہو، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتے رہو، کیونکہ دین ہی کی تعلیم اسے دینی دنیا میں اور دین میں کامیاب بنانے والی ہے. تو مقدم پہلے دین کی تربیت اور دین کی تعلیم ہے. اس کے بعد دنیا میں اگر ہو، دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو دنیا کی طرح بھی ہمیں اور آپ کو رہنا ہوگا، یعنی علوم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو علوم عصری یعنی دینی دنیاوی تعلیم بھی انہیں دو، تاکہ دنیاوی زندگی گزارنے کا سبب بن جائے. مگر دین کے تعلیم زیادہ دو، دین اتنا سکھا دو کہ دنیا پڑھنے کے بعد بھی اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے. اتنی اسے دین کی تعلیم دینا ضرور ہے. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں تربیت کی لاٹھی ان سے نہ ہٹاؤ، یعنی انہیں ہمیشہ ادب دیتے رہو. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور انہیں اللہ سے ڈراتے رہو. اللہ اکبر، انہیں اللہ سے ڈراتے رہو. یہ دنیاوی یہ ظالم حکمرانوں سے مت ڈراؤ کہ تجھے سروس نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، حق بولو گے اگر تو اب تم مار دیے جاؤ گے یا تم پر مقدمے قائم کر دیے جائیں گے. تمہیں ان حکمرانوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو جس سے پوری حکمرانی ڈرتی ہے، یعنی خدا سے. اپنے بچوں کو ڈراتے رہو، خود بھی ڈرتے رہو کہ اللہ کا جب بندہ خوف کرے گا تو دنیا والوں کا خوف اسے نہیں رہے گا. اظہار حق کرنے میں کبھی خوف نہ کرے گا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے بچے کو تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم دیتے رہو، خدا کا خوف دلاتے رہو. یہ گناہ کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کا سینے میں خوف پیدا کرو، اور جس دل میں خوف خدا بندی آ جائے اس دل میں دنیا کا خوف نہیں آئے گا. جب دنیا کا خوف نہیں آئے گا تب وہ دنیا میں کسی بھی کے بھی سامنے اپنے دین کے اظہار کرنے میں ڈر محسوس نہیں کرے گا. وَقِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈراتے رہو. یہی ہے اچھی زندگی. حیات طیبہ اسی کا نام ہے.
رزق حلال، ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی اصلاح، پھر اعمال کی اصلاح، پھر تقوی، پرہیزگاری، بچوں کی تربیت، دین و شریعت کی روشنی میں عمل صالح کرنا، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا۔ تو علماء کرام جو بھی ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، یہ مجلسیں جو آپ کے سامنے قائم کی جاتی ہیں، اس کے مقصد کو ہم اور آپ سمجھیں، اور علماء کرام کے ان بتائی ہوئی دین کی باتوں کو اپنے سینوں میں ہم جگہ دیں۔ غوث اعظم کے واقعات سننا کمال نہیں ہے، واقعات غوث اعظم سن کر اس کے مطابق عمل کر لینا کمال کی بات ہے۔ یقیناً غلام غوث بننا ہے، سیرت غوث کو اپنائیے، سیرت خواجہ کو اپنائیے، سیرت صابر کلیری کو اپنائیے، بزرگان دین کے نقش قدم کو دیکھیے، انہوں نے اپنی زندگی کا ہر حصہ، ہر لمحہ کیسے گزارا ہے۔ جب آپ ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے، انشاءاللہ زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں آ جائیں گے، اور اللہ ہمیں دنیا میں آخرت میں اچھی زندگی دلائے گا، اور ہمارے نیک عمل کا ثواب اتنا عطا فرمائے گا کہ ہمارا عمل بھی اس طرح نہ ہوگا، لیکن خدا کی بارگاہ میں وسعت رحمت ہے، اس کی رحمت میں وسعت ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جتنا چاہے عطا فرما دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں نے پڑھا کہ جو اچھا عمل کرے، اور جو اچھا عمل کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے، اور ہم اسے انہیں نیک یعنی اجر دیں گے جو ان کے ہر کاموں سے بہتر ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل غوث اعظم کے صدقے الطفیل سے مولا تعالی ہم لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، مصائب و آلام سے دور رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔